बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान एक लंबे सफ़र से वापस आ रहे थे, मगर वापसी में मौसम की सख्ती इनके और इनके सिपाहियों के लिए सही साबित नहीं हो रही थी। इन्हें अपने मुल्क में पहुंचने की जल्दी थी, मगर बढ़ती हुई सर्दी इनके रास्ते में रुकावट पैदा कर रही थी। इनके कई सिपाही बीमार हो रहे थे, जो जंग की वजह से थके हुए थे। सुल्तान को बेहतर यही लगा कि वापसी के रास्ते में एक दोस्त मुल्क में कुछ दिन का क़याम कर लिया जाए। खुशकिस्मती से जिस दोस्त मुल्क में इस वक्त वो लोग मौजूद थे, इसके बादशाह के साथ सुल्तान के बड़े अच्छे मरासमे थे। इसने जब सुना कि सुल्तान मुआज़म जंग फतह करके वापस लौट रहे हैं और इन्हें ठहराव के लिए जगह दरकार है, तो इस शख्स ने बड़ी ही खुशी से सुल्तान और इसकी फौजियों को अपने यहाँ ठहरने की इजाज़त दे दी। ये बड़ा ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका था। सुल्तान इस खूबसूरती को देखकर दंग रह गए, जिसकी मिसाल मिस्र में न मिलती थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ ये जन्नत नज़ीर इलाका सुल्तान को खुदा की तारीफ करने पर मजबूर कर रहा था। जाने इलाके की खूबसूरती का असर था या आराम करने का, सुल्तान और इसके सिपाही जल्द ही खुद को बेहतर महसूस करने लगे। फौज तो रुखसत हो गई, मगर बादशाह ने सुल्तान को मेहमान नवाजी में रोक लिया। सुल्तान भी इसे इनकार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इसके महल में ठहर गए, ये जाने बगैर कि आने वाले चंद दिन सुल्तान के लिए एक मामा बनने वाले थे। एक ऐसा वाकया इनके साथ पेश आने वाला था जिसके एक किरदार शायद दिन रात इनसे मिलने की दुआ करते थे। इसीलिए तो कुदरत इन्हें खींचकर इस पहाड़ी इलाके में ले आई थी। एक शाम सुल्तान महल के जुबाहे में खड़े थे, जब अचानक सुल्तान की नजर नशेबी इलाकों में घास चरते हुए एक जानवर पर पड़ी। नागवारी की तेज लहर सुल्तान के अंदर बेदार हुई। वो स्याह रंग के जंगली सूअर थे, जो ग्रोह की शक्ल में सब्जा चर रहे थे। साथ साथ वो अपनी मकरूह शक्ल उठाकर अपनी मोटी सी आवाज निकालते। गौर से देखने पर अंदाजा हो रहा था कि जिस चरागाह में ये सूअर घास चर रहे हैं, वो किसी शख्स की मलकियत है। इस चरागाह के कोने पर इसने अपनी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर रखा था। न जाने ये शख्स कौन था जिसने अपने घर में इस तादाद में सूअर पाल रखे थे। अभी सुल्तान ये सोच ही रहे थे कि इन्हें अपनी पुश्त पर किसी की आहट महसूस हुई। ये बादशाह थे, इस पहाड़ी इलाके के मालिक और सुल्तान के मेजबान। इन्होंने आते ही सुल्तान से पूछा, मेरे सुल्तान, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी मेजबानी करना मेरी अरसे दराज की ख्वाहिश थी, और वो इस तरह से पूरी हुई कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। सुल्तान मुस्कुरा दिए और कहने लगे, मैं यहाँ पर बहुत आराम से हूँ, लेकिन मैं जल्द वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन न जाने क्या बात है, ऐसे लगता है कि कोई चीज मुझे खींच कर रोक रही है। मगर आज एक अजीब सा मंजर देखा है। बादशाह ने सवालिया नजरों से सुल्तान की जानिब देखा, जैसे पूछ रहा हो कि सुल्तान ने क्या मंजर देखा है। सुल्तान ने बादशाह के चेहरे पर सवाल देखकर अपनी बात मुकम्मल करना शुरू की। सुल्तान ने बादशाह को नीचे चरागाह में घास चरते हुए सूअरों के बारे में बताया कि आखिर ये कौन शख्स है जिसने अपने घर में इतनी बड़ी तादाद में सूअर पाल रखे हैं, वो भी मोटे ताजे जंगली सूअर। ऐसे सूअर तो आमतौर पर खुराक में इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं, मगर ऐसे नापाक गोश्त आखिर कौन इस्तेमाल कर रहा था? सुल्तान का ये सवाल सुनते ही बादशाह के चेहरे पर भी नागवारी फैल गई। वो शायद जानते थे कि सूअर किसके घर पे मौजूद हैं, इसलिए सुल्तान से कहने लगे, ए सुल्तान, इस इलाके में मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। इस्लाम के हुक्म के एन मुताबिक मैं किसी को इसके दीन पर चलने से मना नहीं करता। शायद इसीलिए ये यहूदी खुल्लम खुल्ला अपने अकायद को पूरा करते हैं। जिस चरागाह को आपने देखा है, वो एक यहूदी की मलकियत है, और वो यहूदी अपनी बीवी के साथ इसी चरागाह के अंदर रिहाइश पजीर है। ये बदबख्त रोज सूअर का गोश्त पकाता है, यहाँ तक इसकी कानूनी बू आती है, और बड़ी रुग़बत से ये दोनों मियाँ बीवी इसका गोश्त खाते हैं। मुसलमान होने की हैसियत से मुझे तो सोच सोच कर ही गिन आती है, लेकिन चूंकि इन्हीं का ज़ाती फैसला है, इसीलिए मैं इन्हें कुछ नहीं कहता।
بادشاہ کی بات پر سلطان سوچ میں پڑ گئے۔ بات تو سچ تھی، اگر یہودی کو ان کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی ہوئی تھی تو یہودی بڑے شوق سے سور کا گوشت کھاتے تھے، اسی لیے شاید اس نے اپنے گھر میں اتنے بڑی تعداد میں سور پال رکھے تھے۔ سلطان کو جواب مل گیا تھا، لیکن ان کا دل کراہت سے بھر گیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ صرف یہ ایک منظر نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے چھپی ایک گنونی داستان سلطان کے سامنے کھلنے کے لیے بے چین تھی۔ بادشاہ سلطان کو کھانے کے دسترخوان پر پہنچانے کی دعوت دے کر خود چلا گیا۔ سلطان پھر سے چوبارے میں سے جھانکنے لگے۔ اس بار وہ اسی یہودی کے گھر کی جانب دیکھتے ہوئے بے دھیانی میں کچھ سوچے جا رہے تھے۔ اچانک سلطان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ یہودیوں کی مکان میں جو رہائشی حصہ تھا، اس کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا مرد برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر یہودیوں کے طرز کی داڑھی تھی اور اس نے اپنے حلیے کو بھی مخصوص یہودیوں والا بنا رکھا تھا۔ اتنی دور سے بھی سلطان کو اس کے سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار آلہ تھا جس سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سلطان کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ یہ شخص یقیناً رات کے کھانے کا بندوبست کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے سامنے اس یہودی شخص نے ایک موٹا تازہ سور کاٹ ڈالا، اس کی بوٹیاں بنانے لگا۔ بڑا ہی کریم منظر تھا، مگر سلطان کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھتے رہے۔ یہودیوں نے بڑی تسلی سے سور کا گوشت بنایا اور اسے بڑے تھال میں ڈال کر گھر کے اندر لے گیا۔ ذرا ہی دیر کے بعد گھر کے اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آنے لگی، مگر سلطان کے لیے یہ خوشبو غلاظت کی بو سے بھی بڑھ کر تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پکنے والی شے حرام ہے۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ منظرنامے سے ہٹ جائے۔ وہ بادشاہ کے پاس دسترخوان پر چلے گئے۔ جب رات کے کھانے اور عبادت سے فارغ ہو گئے تو سلطان نے سونے سے پہلے ایک بار چوبارے کا پردہ برابر کرنا چاہا، لیکن وہاں تو ایک عجیب ہی منظر تھا۔ سلطان کی بے اختیار نظر اس یہودی کے گھر کی جانب اٹھ گئی۔ یہودی کے گھر کے اندرونی حصے سے 5-6 مرد باہر نکل رہے تھے۔ یہ سب کے سب شکل و صورت سے بے حد عیاش لگ رہے تھے۔ سلطان کو تعجب سا ہوا۔ یہودیوں کے زیر استعمال صرف 2 ہی کمرے تھے اور دونوں کمرے سے ہی یہ مرد برآمد ہو رہے تھے۔ تو کیا یہودی کی بیوی گھر میں نہ تھی؟ حالانکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ یہودی اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا۔ سلطان وہی دیکھتا رہ گیا۔ سارے مرد یہودی سے گلے ملتے ہوئے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اچانک سلطان پوری طرح چونکا جب اندر کمروں سے ایک جوان عورت برآمد ہوئی۔ اس کی ظاہری حالت خراب تھی، وہ بے حد دکھی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ انہی کمروں میں سے نکلی تھی جن سے تھوڑی دیر پہلے وہ 5 مرد برآمد ہوئے تھے۔ سلطان کو عجیب سا احساس ہوا، آخر یہودی ان 5 مردوں کو لے کر اپنی ہی بیوی کے ساتھ کمرے میں کیوں موجود تھا؟ یہودی بھی اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت بالکل اسی طرح ہی کرتے ہیں جس طرح مسلمان، مگر یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹ تھا۔ مگر اتنی دور سے سلطان اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے تھے، نہ ہی انہیں اصل بات کا علم تھا۔ اسی لیے سلطان نے پردے برابر کیے اور خاموشی سے اپنے خوابگاہ میں چلے گئے۔ سلطان کو تمام رات سکون کی نیند ہی نہیں آئی۔ رہ کر رات والا منظر ان کی نظروں کے آگے گھومتا رہا۔ جب یہودیوں کے گھر سے 5 مرد برآمد ہوئے تھے اور سلطان نے یہودی کی بیوی کو دیکھا تھا، جب فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو سلطان نے سر جھکا کر اپنے ذہن سے اس خیال کو درگزر کیا اور اٹھ کر نماز فجر ادا کرنے لگے۔ پہاڑی علاقے کی صبح خوب روشن تھی، مگر ماحول میں سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے سلطان کی میزبانی میں کوئی کمی نہ رکھ چھوڑی تھی۔ سلطان کا آج واپسی کا ارادہ تھا، وہ طے کر چکے تھے کہ آج ناشتے کے فوراً بعد وہ اپنے ملک کی جانب روانہ ہو جائیں گے، لیکن ابھی ناشتے کا آخری لقمہ ان کے ہاتھ میں تھا جب انہیں اطلاع ملی کہ علاقے کی ایک عورت مہمان آئے ہوئے سلطان سے ملنا چاہتی ہے۔ سلطان کو بڑا ہی تعجب ہوا کہ آخر کون سی عورت ہے جسے سلطان میں دلچسپی ہے اور وہ ان سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ اگر اسے کوئی مسئلہ تھا تو وہ اپنے ملک کے بادشاہ سے بات کر سکتی تھی، مگر خاص کر سلطان سے ملاقات کا کیا مقصد تھا؟ بادشاہ نے سلطان سے کہا، اے سلطان،
یہ عورت میرے ہی علاقے میں رہائش پذیر ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ آپ سے کیوں ملنا چاہتی ہے، لیکن اگر اس کی یہ خواہش ہے تو آپ اس سے ضرور ملیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہے وہ مجھے نہ بتا پائے۔ سلطان نے حامی بھر لی اور دربار میں جا کر بیٹھ گئے۔ جلد ہی یہ عورت اندر داخل ہوئی۔ سلطان اسے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ نہ صرف غیر مسلم بلکہ سلطان نے اسے پہچان بھی لیا۔ وہ وہی یہودی عورت تھی جسے کل رات سلطان نے دیکھا تھا سامنے والی چراگاہ میں، یہودیوں کے گھر میں، جہاں سے 5 مرد برآمد ہوئے تھے۔ سلطان چونک گئے۔ کل پوری رات وہ اسی معاملے کے بارے میں سوچتے رہے تھے اور اب اچانک صبح کے وقت یہ عورت ان سے ملنے آ گئی تھی۔ کیا کوئی نئی داستان ان کے سامنے کھلنے والی تھی؟ سلطان نے اس عورت سے کہا، اے میری بہن، جو کچھ کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو، میں تمہاری بات تسلی سے سنوں گا۔ عورت بے حد گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنی چادر کو اپنے اوپر صحیح کر رہی تھی۔ آخر کار اس نے کہنا شروع کیا، اے سلطان، میں نے آپ کی بے حد تعریفیں سنی ہیں۔ ہمارے بادشاہ بھی عدل و انصاف کے معاملے میں کسی سے کم نہیں، مگر جو کچھ آپ کے بارے میں سنا ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنا مسئلہ آپ کے سامنے آ کر بیان کروں۔ عورت کے چہرے پر چھائی پریشانی نے سلطان کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ کہیں اس کی پریشانی کا تعلق رات والے واقعے سے تو نہیں؟ سلطان کے ذہن میں ایک کوندہ سا لپکا اور وہ عورت کی مزید بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس عورت نے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہنے لگی، اے سلطان، میرا تعلق یہودیوں کے بڑے اچھے گھرانے سے ہے۔ ہمارے ہاں رسم و رواج اور عزت اور بے عزتی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، مگر نہ جانے کیوں میری قسمت پھوٹی تھی کہ میری شادی ایسے شخص سے ہو گئی جسے نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے اور نہ ہی میری۔ یہ شخص مجھے فحش تو بنا ہی چکا ہے، اب میری جان کے پیچھے پڑا ہے۔ اتنا کہتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان بری طرح چونکے انہیں رات والا منظر یاد آیا۔ وہ بےتاب تھے کہ عورت جلد اپنی بات مکمل کرے تاکہ انہیں اصل بات کا پتہ چل سکے۔ عورت نے اپنی بات جاری رکھی اور کہنے لگی، اس شخص کو سور کا گوشت بہت پسند ہے، یہ خود بھی بہت رغبت سے کھاتا ہے اور مجھے بھی کھلاتا ہے۔ ہمارے قبیلے کے سبھی افراد سور کا گوشت کھاتے ہیں، مگر یہ روز روز کی کثرت سے نہیں جس طرح یہ شخص کرتا ہے، اور اس سے بھی گھٹیا کام یہ کہ اس کے بعد یہ اپنے عیاش دوستوں کو گھر لے آتا ہے اور مجھے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وہ مجھ سے ہر طرح کی خواہش پوری کرواتے ہیں اور میرا شوہر مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ان کے تمام خواہشات کو پورا کروں۔ اکثر اوقات مجھے زنا پر بھی مجبور کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ کیسا شخص ہے جس کی بیوی کے ساتھ اس کے سامنے کوئی دوسرا شخص زنا کرے تو یہ بجائے شرمندہ ہونے کے فخر محسوس کرتا ہے۔ اتنا کہتے ہی یہ عورت رونے لگی۔ سلطان تو تنگ رہ گئے، اس کی داستان ہی اتنی عجیب تھی۔ بھلا کوئی مرد اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کو پیش کر دے، اور وہ بھی ان کی دعوت کرنے کے بعد؟ سلطان کو سمجھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا کہ اس شخص کے دماغ پر چھائی یہ غلاظت کس وجہ سے ہے۔ وہ اصل وجہ سے واقف ہو گئے تھے، مگر اس عورت کی فریاد کے بعد اب اس کی مدد کس طریقے سے کی جائے سلطان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ آخر بڑی دیر سوچ بچار کے بعد سلطان نے سوچا کہ اس گنونے مسئلے کا حل خوراک میں چھپا ہے، خوراک سے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ سلطان نے عورت کو تسلی دی، میری بہن فکر مت کرو، جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اسے خاموشی سے اپنے گھر لے جاؤ اور مسلسل 7 روز تک مجھ سے لے کر جاتی رہو۔ اپنے شوہر کو یہ گوشت کھلاؤ، یہ حلال بکرے کا گوشت ہے۔ اگر تمہارا شوہر تمہیں سور کاٹ کر لا کے دے اور پکانے کا کہے تو دھوکے سے اس بکرے کا گوشت پکا کر کھلا دو۔ اس کے بعد جو کچھ ہو مجھے ضرور آ کر بتانا۔ عورت ناسمجھی کی حالت میں سلطان کی جانب دیکھنے لگی۔ شاید وہ سلطان کو بیوقوف سمجھ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سلطان اس کے شوہر کو بلا کر مار پیٹ کریں گے اور دھمکی دیں گے، لیکن سلطان تو عجیب بات کر رہے تھے۔ لیکن عورت سلطان کی ذہانت کے بارے میں بہت کچھ سن چکی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے سلطان سے بکرے کا تازہ گوشت لے لیا جو سلطان نے اسے مہیا کیا، اور خاموشی سے لے کر
اگلے دن آ کر بتانے کا وعدہ کرتے ہوئے چلی گئی۔ عورت کے جانے کے بعد سلطان بڑی دیر تک اس واقعے کے بارے میں غور کرتے رہے۔ اس رات بھی سلطان نے جو بارے میں کھڑے ہو کر اس یہودی کے گھر کی جانب دیکھا، وہی حالات تھے۔ یہودی نے سور کا گوشت کاٹا اور مکان کے اندر لے گیا۔ ذرا ہی دیر بعد مکان کے اندر سے کھانا پکانے کی خوشبو آنے لگی، مگر سلطان پہچان گئے اس بار پکنے والے گوشت کی خوشبو حلال تھی، یعنی عورت نے سلطان کی بات مان کر بکرے کا گوشت پکایا تھا۔ اس رات بھی یہودی اپنی عیاش دوستوں کے لے آیا۔ اگلی رات یہودی نے پھر یہی حرکت دہرائی، لیکن آج دن میں عورت بکرے کا حلال گوشت سلطان سے لے کر گئی تھی، حالانکہ اس کے چہرے پر وہی ویرانی تھی۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے اور عورت روز آتی اور بکرے کا گوشت لے جاتی، مگر اس کے چہرے سے کوئی خوشی نہیں چھلکتی تھی۔ سلطان نے اس سے ابھی تک سوال تو نہیں کیا تھا کہ کیا اس کے شوہر کی کرتوت بدلے یا نہیں، لیکن روز رات کو یہودی مرد اپنی وہی روٹین دہراتا تھا۔ اب تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عورت بد دل ہونے لگی ہے۔ پتہ نہیں سلطان نے اسے کس کام میں الجھا دیا تھا۔ بھلا بکرے کا گوشت کھانے سے اس کے شوہر کے اندر کی غلاظت کیسے دور ہو سکتی تھی؟ سلطان انتظار میں تھے کہ 7 روز پورے ہونے سے پہلے ہی یقیناً انہیں ان کے مطلوبہ نتائج مل جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ 6 روز صبح کے وقت یہ عورت بکھلائی ہوئی بادشاہ کے محل میں آئی۔ سلطان کو جو ہی اس عورت کی اطلاع ملی، وہ فوراً اسے ملنے کے لیے دربار میں آ پہنچے۔ عورت کے چہرے پر بے حد خوشی تھی، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ سلطان کو دیکھتے ہی یہ عورت خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی، اے میرے سلطان، آپ نے تو وہ معجزہ کر دیا جس کے لیے میں سالوں سے تڑپ رہی تھی۔ شاید آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ سلطان نے اسے ہانپتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا، تسلی سے بیٹھ جاؤ اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ کیا تم نے گزشتہ 5 روز سے بکرے کا گوشت اپنے شوہر کو کھلایا ہے؟ اور اگر ہاں تو تم نے کیا نتیجہ دیکھا؟ کیونکہ کل رات بھی تمہارے گھر سے وہ 5 مرد برآمد ہوئے تھے۔ عورت خوشی سے روتے روتے یکدم چپ ہو گئی اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی اس بکرے کے گوشت میں کیا تاثیر ہے، لیکن شوہر کا گوشت جب بھی میرا شوہر اب مجھے لا کے دیتا ہے، میں اسے دھوکے سے ضائع کر دیتی اور اس کی جگہ آپ کا دیا ہوا بکرے کا گوشت پکا دیتی۔ شروع کے کچھ دن تو کوئی فرق نہیں آیا، مگر مجھے اپنے شوہر کا رویہ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایسے جیسے اپنے دوستوں سے نفرت سی ہونے لگ گئی تھی۔ کل رات میرے شوہر نے اپنے دوستوں سے بے حد جھگڑا کیا اور اچانک ہی میرے شوہر کا دل اور دماغ تبدیل ہو گیا۔ کل رات بھی ہمیشہ کی طرح جب اس کے دوست دعوت کھانے آئے تو میں نے اپنے شوہر کے لیے بکرے کا گوشت مہیا کیا۔ کھانے کے فوراً بعد اس کے دوستوں نے مجھ سے زنا کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن غیر معمولی طور پر میرے شوہر کو شدید غصہ آ گیا اور وہ اپنے دوستوں سے لڑ پڑا۔ اس کے دوست حیران تھے اور میں بھی کہ آخر یہ تو روز کا معمول تھا، اس شخص کو اتنا غصہ کیوں آ گیا ہے؟ لیکن میرے شوہر نے دوستوں سے لڑ کر انہیں گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا، آج کے بعد میری بیوی کو کوئی دوسرا شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ میری عزت ہے۔ عورت اپنی بات مکمل کر کے پھر رونے لگی۔ وہ بے انتہا خوش تھی کہ اچانک اس کے شوہر اس کی اصل قدر سے واقف ہو گیا اور اس نے اسے کریہ اور گناہ والے کام سے بچا لیا تھا، لیکن وہ اس راز کو جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ آخر سلطان نے بکرے کے گوشت کی آڑ میں اسے کیا چیز دی تھی، اور اس سارے کھیل کے پیچھے آخر کیا راز تھا کہ ایک ضدی اور اڑیل شخص جس کا ضمیر مر چکا تھا تو ایک دم غیرت مند کس طرح بن گیا۔ سلطان نے جب اس عورت کی ساری کہانی سن لی تو مسکرا دیے اور اس کے پے در پہ سوالات بھی سن رہے تھے۔ جانتے تھے کہ عورت اصلیت جاننے کے لیے بےتاب ہے، لیکن یہ سب کچھ بتانے کے لیے سلطان نے ایک شرط رکھی۔ سلطان نے عورت سے کہا کہ وہ گھر جائے اور اپنے یہودی شوہر کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن اسے یہ نہ بتائے کہ سلطان نے اس کے لیے پچھلے 5 دن خوراک کا بندوبست کیا تھا۔ عورت کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دوڑی دوڑی کر گئی اور اپنے شوہر کو لے کر آ گئی۔ اس کے شوہر کے چہرے پر حیرانی ہی حیرانی تھی کہ آخر یہ مسلمان بادشاہ کے محل میں اس کی بیوی سے کیوں لے کر گئی۔ جب یہ شخص سلطان کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان کی ہیبت کے سامنے اس کی ککھی بن گئی۔
اس میں خاموشی سے بیٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ سلطان نے شک سے کہا، میں مصر کا سلطان ہوں، میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہاری بیوی کے ذریعے تمہیں یہاں پر بلوایا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں پیٹ کا کوئی ایسا مرض لاحق تھا جو پچھلے کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا، یا تمہیں اس میں بہتری محسوس ہوئی؟ یہودی شخص یہ سن کر چونک گیا۔ بھلا سلطان کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ عرصہ دراز سے پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھا؟ اس نے سلطان سے کہا، جی ہاں سلطان، ایک لمبے عرصے سے مجھے پیٹ میں درد اور دست کی شکایت تھی۔ میرا کھانا درست طریقے سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ میں کئی حکیموں سے دوا لے چکا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے میری تکلیف بالکل غائب سی ہو گئی ہے اور نہ ہی مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ سلطان یہ سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، اب تمہیں سچائی بتانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سلطان نے اس کی بیوی کو اشارہ کیا اور کہا، جو کچھ آج سے 5 روز پہلے ہوا تب سے اب تک کی ساری کہانی اپنے شوہر کو بتا دو۔ عورت نے جب یہودی کو حقیقت بتانا شروع کی کہ کس طرح سلطان نے اسے بکرے کا گوشت دیا تھا اپنے شوہر کو کھلانے کے لیے، اور وہ بجائے سور کے گوشت کے اپنے شوہر کو حلال بکرے کا گوشت کھلاتی رہی، اس دوران میں سلطان نے محل سے باورچی کو بلا لیا اور اس کے سامنے سور کا گوشت اور بکرے کا گوشت رکھا اور اسے کہا کہ ایک جیسی آگ پر ان دونوں کو پکاؤ۔ یہودی اور اس کی بیوی ہکا بکا تھے۔ یہودی تو حقیقت جاننے کے بعد بالکل ہی گنگ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی سلطان کی اس نئی حرکت کی وجہ جاننے کو بےتاب تھی۔ سلطان کے حکم پر باورچی گوشت بھوننے لگا۔ بڑی ہی دیر گزر گئی، آخرکار بکری کا گوشت پکا کر تیار ہو گیا۔ سلطان نے باورچی کو اشارہ کیا کہ کچھ دیر اور سور کے گوشت کو آگ پر پکایا جائے۔ باورچی پکاتا رہا۔ آخر بڑی دیر کے بعد باورچی نے گوشت کے دونوں گوٹیاں لا کر سلطان کے سامنے پیش کر دی۔ سلطان نے یہودی سے کہا کہ آگے بڑھ کر دونوں گوشت کو توڑ کر دکھائے۔ یہودی آگے آیا اور اس نے بکرے کی گوشت کی بوٹی کو توڑا۔ وہ بالکل نرم اور گلی ہوئی تھی، جس میں سے سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ اب اس نے سور کی گوشت کی بوٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے توڑا۔ وہ بڑی سخت سی تھی۔ یہودی نے پرزور طریقے سے جب اسے توڑا تو وہ ٹوٹ تو گئی، لیکن اندر سے کچا پن اور گلابی رنگ جھلک رہا تھا، جو کہ راحت لا رہا تھا اور ظاہر کر رہا تھا کہ گوشت ابھی مکمل طور پر گلا نہیں۔ یہودی نے چونک کر سلطان کی جانب دیکھا۔ وہ جان گیا کہ سلطان اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سلطان نے باورچی کو گوشت لے جانے کا اشارہ کیا اور یہودی اور اس کی بیوی کو مخاطب کر کے بولے، سور ایک ایسا جانور ہے جو اپنی ماں اور بہنوں اور یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں سے ملاپ کر کے بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ اپنے کھانے والی چیز کے اوپر پہلے غلاظت پھینکتا ہے اور پھر کھاتا ہے۔ اول تو کھانے کے لیے یہ کوئی صاف ستھری چیز منتخب کرتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گوشت میں غلاظت کا عناصر شامل ہوتا ہے۔ یہ ڈیڈ گوشت ہے جسے جتنی مرضی آگ پر پکایا جائے یہ گلتا نہیں اور پیٹ کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ تم لوگ اسے اپنے مذہبی عقیدے مان کر اندھا دھن کھاتے ہو، اسی لیے تم لوگ اس بات پر کبھی غور نہیں کرتے کہ اس کے گوشت میں تم لوگوں کے لیے غذائی فائدے ہیں یا نہیں۔ تم عرصہ دراز سے سور کا گوشت کھا رہے تھے، اسی لیے تمہیں پیٹ کی تکلیف تھی، لیکن صرف چند دن تم نے حلال اور صاف ستھری گوشت کھایا تو تمہارے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ نہ صرف پیٹ کا درد بلکہ سور کے گوشت کی وجہ سے جو تمہارے دماغ پر سوار تھی وہ بھی چھٹ گئی اور تمہیں اپنی اور اپنی بیوی کی عزت کا خیال آ گیا۔ تم نے جان لیا کہ اگر کوئی شخص تمہاری بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرے تو یہ تمہارے لیے شرم کا مقام ہے۔ سور شرم سے عاری مخلوق ہے، اسی لیے اسلام میں اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مذہبی پہلو ہے، لیکن غذائی اعتبار سے بھی اس کا گوشت کسی طور پر کھانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو سن کر دیتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مفلوج ہو جاتی ہے۔ یہودی شخص اور اس کی بیوی اپنی آنکھوں سے اس سارے کمال کو دیکھ چکے تھے۔ یہودی کی بیوی اچانک اٹھی اور سلطان سے کہنے لگی، اے سلطان، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی معجزاتی دین میں شامل کر لیجئے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں۔ جس دن کے معمولی سے حکم سے میری پوری زندگی بدل گئی،
اس کو مکمل اپنا لینے سے تو میری زندگی جنت بن جائے گی۔ یہودی شخص بھی اپنی بیوی کی پیروی کرنے لگا اور سلطان سے کہنے لگا کہ وہ ان دونوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے۔ ان دونوں نے چند دنوں میں ہی ایسا معجزہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا جو بہت سے لوگ سالوں سال نہیں دیکھ پاتے۔ سلطان نے بڑی خوشی سے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہ دونوں یہودی میاں بیوی اب مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں موجود تمام سور جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیے اور ان کی جگہ مرغیاں اور بکریاں پالے، جن کا حلال گوشت اب ان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔